Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dr. Zainab Arup and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल इराफ की आयत नंबर 43 से लेकर आयत नंबर 47 तक। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं। वनज़अना और निकालेंगे हम माँ जो फी सुदूरिहिम इनके सीनों में होगा फी मिन गिल्लिन कोई कीना तजरी बहती होंगी मिन तहतिहा के नीचे से अनहार नहरें। अब ये किसकी बात हो रही है? ये जन्नत वालों की बात हो रही है। जन्नत वालों के सीने से जो नज़ा का आलम क्या होता है कि नज़ा का आलम होता है मौत का आलम, जब उसकी रूह को कब्ज़ किया जाता है, रूह को निकाला जाता है। तो इस तरह नज़ा का वर्ड निकाला कि निकाला जाएगा उनके मतलब उनमें से उनके सीनों से। सीने में क्या होता है? दिल में क्या होता है इंसान के? कीना बुग्ज वगैरह। तो उनके दिल से कीना बुग्ज और इस तरह की बीमारियां निकाली जाएंगी जन्नत वालों की और उनको पाक साफ करके जन्नत में भेजा जाएगा। वनज़अना निकालेंगे हम माँ जो फी सुदूरिहिम इनके सीनों में होगा मिन गिल्लिन कोई कीना तजरी बहती होंगी मिन तहतिहा इसके नीचे अनहार नहरें। वक़ालू वो कहेंगे अल्हम्दु सब तारीफ़ लिल्लाहि अल्लाह के लिए, अल्लाह दी वो जिसने हदाना रहनुमाई की हमारी, लिहाजा उसके लिए वमा ना कुन्ना थे हम लिनहतदिया कि हम हदायत पाते, लो अगर ला ना होता अन ये कि हदाना हदायत देता हमें अल्लाह अल्लाह वलकद अलबत्ता तहकीक है जाअत आ गए रसूलुन रसूल रब्बिना हमारे रब के बिलहक के साथ हक के वनूदू और वो पुकारे जाएंगे अन के तिलकुम ये जन्नत है उरिस तुमुहा वारिस बनाएगी हो तुम इसके बिमा बवजह इसके कौन तुम थे तुम तालून तुम अमल करते। अब इसमें बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो जन्नत वाले होंगे उनके सीनों से जो बुग्स और कीना जो रह जाएगा उसको निकाल दिया जाएगा, उनके सीनों को साफ कर दिया जाएगा। और हदायत देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है और अगर अल्लाह ताला ना चाहता तो हम भी किसी हिंदू के घर पैदा हो जाते। या मैं मुसलमान हो के भी आज आप देखते हैं करोड़% मतलब 100 में से अगर आप परसेंटेज देखें तो 75% ऐसी है जो मुसलमान होके बिगड़ी पड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह 25% सुधरी भी। अल्लाह ताला बाकियों को भी सीधे रास्ता उनको भी दिखाया और उनको भी हदायत अता फरमाए और वो लोग खुद भी अकल से काम लें। अल्लाह ताला ने हर एक को अकल दी है, लेकिन अब हम नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला ने हमें ये रास्ता दिया है क्योंकि ये हमने खुद नहीं लिया, ये अल्लाह ताला ने हम पर रहमत की है। तो अल्लाह ताला की रहमत के अलावा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो जन्नत का लेवल बहुत बड़ा है, इसको लेवल के बराबर करने के लिए लोगों को तो अल्लाह ताला उसके सीने से बुग्ज और उसके सीने से कीना और सारी बीमारियों को दूर कर देगा और जन्नत में दाखिल कर देगा। जो यहाँ जन्नत का वर्ड विरासत के लिए यूज हुआ है इसलिए हुआ है क्योंकि विरासत जो होती है वो ऐसी चीज़ है जो खरीदी नहीं जाती, मुफ्त में मिलती है। तो जन्नत में एक तरह मुफ्त में मिली। इंसान तो गलतियों का पुतला है, दुनिया में कोई एक इंसान भी नहीं होगा जिसने कभी गलती ना की हो। मतलब 90% जो इंसान है 99% तकरीबन वो उन्होंने गलती की, रसूलों ने गलती की थी। जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने हमारे पहले रसूल ने उनसे गलती हुई थी। मतलब शैतान का काम है भटकाना, लेकिन हमारा काम है उसे बचना। और गलतियों का इंसान पुतला है, कभी ना कभी तो इंसान से गलती हुई होती है, इंसान कभी भी नहीं उस चीज़ के काबिल रहता। और फिर भी रसूलों पे क्या कहते हैं, अल्लाह ताला रसूलों पे तो अल्लाह ताला के खास रहमत, अल्लाह ताला के वो खास लोग थे। हम दुनिया के लोगों की तरफ आते हैं, हर बंदा गुनाह करता है। हम खुद को देखें, दिन में ही इतने गुनाह कर रहे होते हैं तो वैसे कितनी लिस्ट बन गई होगी। तो हम गलतियों की एक फहरिस्त बना के बैठे हुए हैं। तो अल्लाह ताला हम पे रहमत करे अपनी। तो ये कि जब कि हम हदायत देते हैं, अगर ना होता तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इसलिए विरासत का यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है क्योंकि विरासत जो होती है वो खरीदी नहीं जाती। तो जन्नत में तुम्हारे इतने अच्छे अमाल नहीं कि तुम जन्नत में चले जाओगे। किसी इंसान के भी ऐसे अमल नहीं, क्योंकि हर बंदा 100% ठीक नहीं, किसी न किसी ने गुनाह तो किया है। हर एक से कोई ना कोई गलती तो जिंदगी में होगी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम विरासत ये जो जन्नत है ना ये तुम्हारे अपने अमल नहीं है बल्कि मेरी करम है, मेरी रहमत ज्यादा है, तो ये तुम्हें विरासत में मिली हुई चीज़ है। तो इसके बारे में साहबा का नाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया करते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप पे भी अल्लाह ताला की रहमत होगी और आप आ जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि मैं भी, क्योंकि हर इंसान पे अल्लाह ताला की रहमत होती है और अल्लाह ताला की रहमत के बगैर कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता।
اور جو یہاں پہ ہے کہ ان کے دلوں کو کینہ سے دور کر دیا جائے گا، یہ پورے کنترا بھی ان کو دل کو صاف کیا جائے گا. اس کے بارے میں حدیث سے روایت سے ثابت ہے کہ مومنوں کو دوزخ سے الگ کر دیا جائے گا اور دوزخ اور جنت کے درمیان مومنوں کو جنت سے الگ کر دیا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل ہوگا. مطلب ابھی جنت میں مومن جانے لگے ہیں تو اس سے پہلے ان کو الگ کر دیا جائے گا، تو مومنوں کو جنت سے الگ کر دیا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل ہوگا جو پل ہوگا اور وہاں پہ پل پر روک لیا جائے گا اور ادھر بعض کو بعض کے حقوق جو پورے کیے جائیں گے اور پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اب دیکھیں اس کا سب سے بڑی اچھی اگزامپل یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر اس لیے معاف کر دیتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے معاف کرنے والوں کو، تو اس نے میرے ساتھ غلط کیا، چلو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دیتا ہوں، ہماری نیکی تو ہوگی. لیکن اس کے بعد ہم اس کو معاف کرنے کے بعد ہمارے دل میں ایک چھوٹا سا بغض اور تھوڑا کینہ رہ جاتا ہے کہ یار اس بندے نے میرے ساتھ یہ کیا اور یہ بندے کو ابھی بھی شیم فیل نہیں ہوا اور میں اس کو سوری، میں نے اسے خود ہی سے معاف کر دیا اور اس بندے نے مجھ سے معافی نہیں ابھی تک مانگی. اور اگر چلو مانگ بھی رہے تو یار اس نے میرے ساتھ اس وقت میرے ساتھ غلط کیا تھا جس وقت میں نے سوچا نہیں تھا، تو یار اس وقت اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، تو آپ اس کو ساری زندگی بلا نہیں پاتے. بے شک آپ کا مطلب فرینڈ ہی کیوں نہ ہو، آپ کا بیسٹ فرینڈ سے فرینڈ پہ آ جائے گا، وہ کبھی بیسٹ فرینڈ نہیں دوبارہ رہتا ہے جب وہ اتنا بڑا کوئی آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کر دے. کیونکہ آپ کے دل میں بیسٹ فرینڈ بے شک رہ لے، لیکن آپ کے دل میں تھوڑی سی کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہے بات کہ دیکھو اگر میں یہ میری بات سن لیتا یا اگر میں ان کو یہ مطلب ٹھیک کر دیتا اور سارے معاملے ٹھیک ہو جاتے، سب ٹھیک ہو جاتا، تو اس نے میری کوئی بات ہی نہیں سنی اور اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا. مطلب انسان کے دل میں ایک چھوٹی سی خلش رہ جاتی ہے. تو وہ ایگزامپل ہے کہ مومنوں کو دوزخ سے الگ کیا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جو پل ہوگا وہاں پر روک لیا جائے گا اور بعض کو بعض کے حقوق پورے کیے جائیں گے، جس کے حقوق کی کمی ہو جائے گی اسے پورے کیے جائیں گے اور پھر ان کو پورے سرات سے گزار کر پھر ان کو کیا نام ہے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اب کہا جاتا ہے کہ پورے کنترا جو ہے یہ پورے سرات کے اینڈ پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ پورے سرات کے بعد بھی آئے گا جس پہ سارا بغض دور کیا جائے گا. اور حدیث میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے دو گھر ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں. جب وہ انسان جہنم میں چلا جاتا ہے تو وہ گھر جنت کے اہل کے لوگوں کو مل جاتا ہے اور جب اہل جنت کو مل جاتا ہے اور جب وہ جنت میں آ جاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے جنت میں آ جاتا ہے تو اس کا گھر دوزخیوں کو مل جاتا ہے، وہ دوزخ والا. تو آگے ایک بڑا خوبصورت ڈائلاگ ہے اس کے بارے میں، تو جنت والے اور دوزخ والوں کے درمیان میں. تو جنت والے کہیں گے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پا لیا کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ کرنے لگتے تھے، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اگر میں نے ایسا کیا تو میری پکڑ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ مجھے جنت نہیں دیں گے یا میرے ساتھ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ میرے سے ناراض ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک خوبصورت انعام دیا اور جنت کی صورت میں. پھر جنت والے کہیں گے کہ ہم نے تو اللہ کا وعدہ پا لیا اور پھر بے شک اللہ سچا ہے. اس کے بعد وہ پوچھیں گے دوستیوں سے کہ کیا تم نے اللہ کا وعدہ پا لیا؟ تو پھر وہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے بھی پا لیا، کہ انہوں نے انکار کیا اس چیز سے اور اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے لیے تو عذاب ہے جو لوگ نہیں مانیں. تو کہیں گے ہاں ہم نے پا لیا، بے شک لعنت ہے ظالموں پر. اب دیکھیں آج کل کے لوگ جو فیشن کرتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا کی کون سی دیش میں سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. آج کل کے لوگ کسی کی بات کیا کرتے ہیں، ہم ہر انسان ایسا ہی ہے کہ مطلب اسلام تو مطلب بڑا سب سے زیادہ فیشن میں نقصان ہی اسلام کا ہو رہا ہے کہ ہم فیشن فالو کرتے کرتے مطلب میں نے پیچھے زینت کی بات کی تھی لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ لمٹس ہوتی ہیں، اگر آپ اس لمٹس کو توڑو گے تو دین کی جب حدود ٹوٹ جاتی ہیں پھر دین خراب ہو جاتا ہے، ایمان خراب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو کیا نام ہے سب سے زیادہ ان اسلامک جو لوگ ہوتے ہیں، مسلمان ہو کے لوگ ان اسلامک ہوئے پڑے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ فیشن کو عجیب برے طرح آپ دیکھ سکتے ہیں. ہماری میڈیا کہاں جا رہی ہے، ہماری میڈیا میں بار بار میڈیا کے اوپر اس لیے کرتی ہوں کہ مطلب ان لوگوں نے ایک دم ہی ایک ٹویسٹ لیا جو اتنی بری ڈریسنگ کی طرف، مطلب پہلے مطلب نارمل پہ تھے اور بڑی بڑی دیر نارمل پہ رہے، ایک دم ہی ایک ٹویسٹ کر کے اور اس سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا کہ مطلب غلط راستے پہ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عقل و شعور اور ہدایت دے. اور ان کو کیا کہنا کہ ان کو فالو کرتی ہوئے ہماری عوام، آپ چلے جائیں لاہور، فیصل آباد، بڑے شہروں میں چلے جائیں گے تو آپ خود بھی وہاں رہتے ہوں گے تو آپ ضرور دیکھیے گا اپنے عوام کو، لوگوں کو، کیا ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے؟ کیا ان کو دیکھ کے
اللہ کی یاد آتی ہے کہ یہ دیکھو، کبھی آپ ایمان والوں کو دیکھو گے نا، ان کو کبھی آپ کہتے ہو نا کہ مولوی برے ہیں، مولویوں کو دیکھیں، یہ جو مولوی ہوتے ہیں، یہ جو سب کچھ ہوتے ہیں نا، مطلب مطلب امام مسجد، یہ سب، یہ شاعر اللہ ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے، اذان شاعر اللہ ہے. تو کسی ایک کے برے ہونے کی وجہ سے آپ سب کو برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ غلطی تو کسی ایک سے ہوتی ہے، لیکن پورے اس پیشے کو غلط نہیں کہہ سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار لوگ ہیں. تو اسی طرح میں آپ کو یہی بات سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو بھی یہی چاہیے کہ جو لوگ جو اسلام کو چھوڑ کے بیٹھے فیشن کو فالو کر رہے ہیں، اب وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر وہ فیشن کو ہی فالو کرتے رہیں گے تو اس بات کو ضرور خیال رکھیں کہ ان کی وجہ سے وہ تو بے شک اپنے آپ کو جنت جہنم اور اپنا اعمال اور اپنا انجام خراب کر رہے ہیں، بلکہ اس کو دیکھ کے اگر لوگ بھی خراب ہو گئے اور اس راستے سے بھٹک گئے تو وہ ظالموں میں سے ہو گئے. تو میں آپ کو بتا رہی تھی ظالم کون ہے، تو یہ ہوں گے ظالم جو خود تو خراب ہوئے ہوں گے، دوسروں کو بھی ان کی وجہ سے لوگ بھی ان سے اٹریکٹ ہو کے خراب ہو رہے ہوں گے اور وہ کسی کو روک نہیں سک رہے. تو یہی بات ہے کہ یہاں ان کے سینوں سے نکالا جائے گا اللہ تعالیٰ کی، اور یہ جو جنت والے ہوں گے شکر گزار ہوں گے، یہ اکڑ والے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا شکر کریں گے، اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں ہدایت دی اور اپنے لوگوں میں اپنی ہدایت یافتہ لوگوں میں ایڈ کیا، اور البتہ تحقیق ہے آگے رسول ہمارے پاس ساتھ حق کی اور پکارے جائیں گے کہ یہ جنت اور وارث، یہ جنت ہے اور وارث بنائے گی، ہاں جو ہم بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے. اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی رحمت سے تمہیں جنت دے دی. آگے ونادا، اور پکاریں گے اصحاب الجنت، جنت والے، اصحاب النار، آگ والوں سے. اب میں نے جو پیچھے کمیونیکیشن بتائی تھی ڈائلاگ کے، وہ جنت والے کہیں گے کہ ہم نے تو اللہ کا وعدہ پا لیا. تو ونادا، اور پکاریں گے اصحاب الجنت، جنت والے، واصحاب النار، آگ والوں کو، ان کے قد تحقیق ہے وجدنا، پا لیا ہم نے، ما جو وعدنا، وعدہ کیا تھا ہم نے، ربنا، ہمارے رب نے، حقاً، سچا، فعل، تو کیا وجد تم، پا لیا تم نے. اب وہی ڈائلاگ ہو رہا ہے، ما جو وعدہ کیا ربکم، تمہارے رب نے، حقاً، سچ، وقالو، وہ کہیں گے، نعم، ہاں، فاذن، تو پکارے گا مؤذن، ایک پکارنے والا، بینہم، ان کے درمیان، ان، یہ کہ لعنت ہو اللہ کی، علی الظالمین، ظالموں پر، الذین، وہ جو یصدون، روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وہ یبغون، اور تلاش کرتے ہیں، عوجا، ٹیڑھا پن، وہم، وہ بالآخرت، یہ آخرت کا، کافرون، انکار کرنے والے ہیں. تو وہی لوگ ہیں جو انکار کرنے والے کو، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ دین کو تو سمجھنا تو چاہتے نہیں ہیں، قرآن پاک کھول کے، قرآن میں بہت اچھا سا علم ہے، اس کو چھوڑ کے تو کچھ ایسا علم جس کی مطلب شبہات ان کے اندر پیدا ہوں، وہ علم پکڑ لیں گے. جیسے اب تفسیر میں ہمیں پتہ لگا کہ جو شراب تھی وہ 3 سٹیجز میں حرام ہوئی، آپ کو پتہ ہے نا. جب شراب 3 سٹیجز میں حرام ہوئی ہے تو یہ چیز کلیئر کٹ ہے کہ جب شراب، اب کوئی بندہ تیسرا آگے پڑے گا، وہ کہے گا مطلب یہاں پہ تو کوئی ممانعت نہیں، ایک دفعہ یہ کیا ہے، پہلے ایک بات پھر دوسری بات، یہ نا، یہ تو دیکھیں نا، یہ عقل والوں کو سمجھ آئے گی نا، سمجھدار لوگوں کو اس پہ زور دینا پڑے گا. تو یہ تو انکار، جان کے انکار کرنے والے ہیں جو کہ نکتہ چینی کرتے ہیں، تو ان کا تو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو دین پر آنا ہی نہیں چاہتے، جو ایسی فضولیات کرتے ہیں کہ مطلب ایک دین میں سے نکتہ چینیاں تلاش کرتے ہیں، شبہات پہ آتے ہیں، شک کرتے ہیں کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی کوئی چیز نہیں غلط ہو سکتی. وبینہما، اور درمیان ان دونوں کے حجاباً، ایک حجاب ہوگا، علی الاعرافی، اور اعراف پر. اعراف کہتے ہیں اونچی چیز کو، یہ جو گھوڑے کے گردن کے بال، ان کو بھی اعراف کہتے ہیں، یا جو مرغا ہوتا ہے اس کے بھی اوپر جو لگا ایک بنی ہوتی ہے اس کو بھی اعراف کہتے ہیں. تو اونچی چیز کو کہتے ہیں. تو درمیان ان کے ایک حجاب ہوگا، وعلی الاعراف، اور اعراف پر رجال، کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون، اور یہ یہاں پہ اعراف بات ہو رہی ہے کہ پردہ ہے، ایک اونچی جگہ کو کہتے ہیں، تو ایک اونچی پردہ، ایک اونچی دیوار ہوگی، ایک پردہ سا ہوگا دیوار کا اونچا سا، اس کے اوپر بیٹھے ہوں گے. تو اور اعراف پر رجال، کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون، پہچانتے ہوں گے، کلم، ہر ایک کو بھی، بسیماہم، ان کی علامت سے، ونادوا، اور وہ پکاریں گے اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، ان کے سلام علیکم تم پر. اب وہ اس کی میں اگزامپل آپ کو سمجھاتی ہوں. لم یدخلون، وہ داخل ہوں گے، وہ ہوں گے، وہم، اور وہ یطمعون، وہ امید رکھتے ہوں گے.
اب یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی اونچی سی، اس کو اعراف کہا ہے، وہ اس پر اصحاب اعراف بیٹھے ہوں گے۔ اب اصحاب الاعراف جو اس کے اوپر بیٹھے ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ ایسے لوگ ہوں گے، علماء کرام کہتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برے اعمال برابر ہوں گے، یا کچھ کہتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے ماں باپ میں سے ایک کے حقوق تو پورے کیے ہوں گے لیکن دوسرے کی نافرمانی کر دی ہوگی۔ تو کون ہوں گے؟ دو ہے، ایک تو جن کے اچھے اور برے اعمال برابر ہوں گے، اور ایک ہے جس نے اپنے ماں باپ میں سے ایک کی تو حقوق پورے کرتے دوسرے کی نافرمانی کر دی، مطلب جہاد پہ جانا تھا اس نے نافرمانی کر کے چلا گیا، تو مطلب ایک کی تو کیا ہے کہ اگر ماں باپ کے ساتھ نافرمانی ایک کے ساتھ بھی کی ہو نا تو وہ اس کو جنت میں جانے سے روک لے گا۔ یہ کتنی سخت بات ہے کہ آپ کو جنت سے جانے سے روک سکتا ہے اگر آپ ماں باپ ساری دنیا کے نیک عمل کر رہے ہیں لیکن ماں باپ کا دل دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ ماں باپ سے نافرمانی کرنے سے ہمیں بچائے، کیونکہ آج کل کے جو ہم بچے ہیں یہ تو کچھ بھی مطلب بول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں شعور دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور عقل دے، کچھ عقل آگے ہے کچھ اور دے کہ ہم بہترین، اللہ تعالیٰ ہم مطلب انسان بہترین نہیں ہو سکتا لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دے اور شعور دے کہ ہم کسی کا ہم سے دل نہ دکھے، اور خاص طور پہ ہم اپنے ماں باپ کو اور اپنے بڑوں کا احترام کرنے والے بنے۔ تو درمیان ان کے تو وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر اب ان کی علامت کیا ہوں گی، یہ اہل اعراف کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جنت والوں کو بھی پہچان رہے ہوں گے اور جہنم والوں کو بھی پہچانتے ہوں گے۔ اعراف سے پہلے نفرت سے پہچاننے سے ہے تو وہ جنت والوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اور ویسے جہنم والوں کو بھی پہچانتے ہوں گے۔ اور کیا ہے وہ کیا نام ہے، اور وہ کیا ہوں گے، وہ جنت والوں کو سلام کریں گے۔ جنت والوں کو کون سلام کرتا ہوگا؟ جو کہ نیک بندہ ہوگا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس پہ اپنی رحمت کی ہوگی، وہ جنت والوں کو سلام کرے گا اور وہ نیک لوگوں کو سلام کرے گا، اور وہ کیا کریں گے، اور جنت والوں کو سلام کریں گے اور پھر جنت والوں سے کیا نام ہے دعائیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے کہ یا اللہ ہمیں جنت میں ڈالنا، وہ کیونکہ جنت کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، دوزخ کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے نہ بچانا، ہمیں دوزخ میں نہ ڈالنا اور ہمیں جنت میں ڈالے۔ اور دعا کون کرتا ہے؟ دوست کی تو دعا نہیں کریں گے، دوست کی تو اپنی غلطی کو مان رہے ہوں گے اور اکڑ رہے ہوں گے، تو دعا کون کرتا ہے؟ دعا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، تھوڑی دعا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کرنے والے نیک لوگ کرتے ہیں نا۔ تو جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ تو اس ٹائم ایڈمٹ کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہوئی اور درخواست کر رہے ہوں گے ہمیں بچا لے، لیکن دعا تو ایک مومن ہی کر سکتا ہے نا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے، اور پھر وہ ایک طرح کے ویٹنگ لسٹ میں ہوتے ہیں وہ لوگ کہ اب وہ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں، تو وہ داخل ہوں گے اس میں اور وہ امید رکھتے ہوں گے، وہ داخل بھی ابھی نہیں ہوئے ہوں گے جنت میں لیکن وہ امید رکھے ہوں گے یا اللہ مجھے جنت میں انشاءاللہ تو ڈالے گا۔ وَإِذَا جب صُرِفَت پھیری جائے گی أَبْصَارُهُمْ نگاہیں ان کی تِلْقَاءَ طرف اصحاب النار آگ والوں کے، قالوا وہ کہیں گے ربنا ہمارے رب لا تجعلنا نہ تو کر ہمیں مع القومی ساتھ ان لوگوں کے ظالمین جو ظالم ہیں۔ تو جب یہ ان کی نظر پھیری جائے گی اور دوستیوں کی طرف دیکھیں گے تب یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے کہ یا اللہ ہمیں کبھی بھی ان لوگوں میں نہ ڈالنا، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ نہ ڈالنا، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ، کیونکہ یہ لوگ سمجھدار لوگ ہوں گے۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ سمجھدار ہوں گے اسی لیے تو سلام کر رہے ہوں گے، اور وہ کیا ہوں گے فقہ ہوں گے، مطلب جہنمیوں کے مطلب کہیں گے کہ تمہارے مطلب یہ جہنمیوں سے ایک طرح کے فقہ ہوں گے، جہنمیوں سے خود بولیں گے کہ تمہارے سپورٹر اب کہاں ہیں اور تم تو بڑی دنیا میں ان کی سائڈ لیتے تھے، یہ ایسے ان سے سوال کریں گے جہنمیوں سے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے کہ یا اللہ ہمیں اس میں نہ ڈالنا، اور یہ ڈر اللہ تعالیٰ سے مطلب یہ اس طرف دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ ڈالنا۔ تو اللہ تعالیٰ تو دعا کرے چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں جنت میں ڈال دے اور ہمیں اس ویٹنگ لسٹ میں بھی نہ رکھنا، یا اللہ ہمیں ڈائریکٹ جنت میں ڈال دینا، کیونکہ تیری وراثت سے تیری رحمت سے جنت میں جا سکتے ہیں، ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت کر دے، اپنا خاص کرم کر دے، آمین، جزاک اللہ۔